फिलिपियों के नाम पौलुस रसूल का खत, बाब 1। यह खत मसीह ईसा के गुलामों पौलुस और तीमुथियुस की तरफ से है। मैं फिलिप्पी में मौजूद उन तमाम लोगों को लिख रहा हूँ जिन्हें अल्लाह ने मसीह ईसा के जरिए मखसूस व मुक़द्दस किया है। मैं उनके बुजुर्गों और खादिमों को भी लिख रहा हूँ। खुदा हमारा बाप और खुदावंद ईसा आपको फजल और सलामती अता करे। जब भी मैं आपको याद करता हूँ तो अपने खुदा का शुक्र करता हूँ। आपके लिए तमाम दुआओं में मैं हमेशा खुशी से दुआ करता हूँ, इसलिए कि आप पहले दिन से लेकर आज तक अल्लाह की खुशखबरी फैलाने में मेरे शरीक रहे हैं, और मुझे यकीन है कि अल्लाह जिसने आप में ये अच्छा काम शुरू किया है, इसे उस दिन तक तकमील पहुंचाएगा जब मसीह ईसा वापस आएगा। और मुनासिब है कि आप सबके बारे में मेरा यही ख्याल हो, क्योंकि आप मुझे अजीज रखते हैं। हाँ, जब मुझे जेल में डाला गया, मैं अल्लाह की खुशखबरी का दफा या उसकी तस्दीक करता रहा था, तो आप भी मेरे इस खास फजल में शरीक हुए। अल्लाह मेरा गवाह है कि मैं कितनी शिद्दत से आप सबका आरजूमंद हूँ। हाँ, मैं मसीह की सी दिली शफकत के साथ आपका ख्वाहिशमंद हूँ, और मेरी दुआ है कि आपकी मोहब्बत में इल्म व इरफान और हर तरह की रूहानी बसीरत का यहाँ तक इजाफा हो जाए कि वो बढ़ती बढ़ती दिल से छलक उठे, क्योंकि ये ज़रूरी है ताकि आप वो बातें कबूल करें जो बुनियादी अहमियत की हामिल हैं, और आप मसीह की आमद तक बेलोस और बेइल्ज़ाम जिंदगी गुजारें, और यूं आप उस रास्तबाजी के फल से भरे रहेंगे जो आपको ईसा मसीह के वसीले से हासिल होती है। फिर आप अपनी जिंदगी से अल्लाह को जलाल देंगे और उसकी तमजीद करेंगे। भाइयों, मैं चाहता हूँ कि ये बात आपके इल्म में हो, जो कुछ भी मुझ पर गुजरा है वो हकीकत में अल्लाह की खुशखबरी के फैलाव का बास बन गया है, क्योंकि प्रीटोरियम के तमाम अफराद और बाकी सबको मालूम हो गया है कि मैं मसीह की खातिर कैदी हूँ, और मेरे कैद में होने की वजह से खुदावंद में ज्यादातर भाइयों का एतमाद इतना बढ़ गया है कि वो मजीद दिलेरी के साथ बिला खौफ अल्लाह का कलाम सुनाते हैं। बेशक बाज तो हसद और मुखालिफत के बास मसीह की मुनादी कर रहे हैं, लेकिन बाकियों की नीयत अच्छी है, क्योंकि वो जानते हैं कि मैं अल्लाह की खुशखबरी के दफा की वजह से यहाँ पड़ा हूँ, इसलिए वो मोहब्बत की रूह में तबलीग करते हैं। इसके मुकाबले में दूसरे खुलूसे दिली से मसीह के बारे में पैगाम नहीं सुनाते, बल्कि खुद गर्जी से ये समझते हैं कि हम इस तरह पौलुस की गिरफ्तारी को मजीद तकलीफ दे बना सकते हैं। लेकिन इससे क्या फर्क पड़ता है? अहम बात तो ये है कि मसीह की मुनादी हर तरह से की जा रही है, खाह मन्नात की नीयत पुरखुलूस हो या ना, और इस वजह से मैं खुश हूँ और खुश रहूंगा भी, क्योंकि मैं जानता हूँ कि ये मेरे लिए रिहाई का बास बनेगा। इसलिए कि आप मेरे लिए दुआ कर रहे हैं और ईसा मसीह का रूह मेरी हमायत कर रहा है। हाँ, ये मेरी पूरी तवक्को और उम्मीद है। मैं ये भी जानता हूँ कि मुझे किसी भी बात में शर्मिंदा नहीं किया जाएगा, बल्कि जैसा माजी में हमेशा हुआ, अब भी मुझे बड़ी दिलेरी से मसीह को जलाल देने का फजल मिलेगा, खा मैं जिंदा रहूं या मर जाऊं, क्योंकि मेरे लिए मसीह जिंदगी है और मौत नफा का बास। अगर मैं जिंदा रहूं तो इसका फायदा ये होगा कि मैं मेहनत करके मजीद फल ला सकूंगा। चुनांचे मैं नहीं कह सकता कि क्या बेहतर है। मैं बड़ी कशमकश में रहता हूँ। एक तरफ मैं कूच करके मसीह के पास होने की आरजू रखता हूँ, क्योंकि ये मेरे लिए सबसे बेहतर होगा, लेकिन दूसरी तरफ ज्यादा जरूरी ये है कि मैं आपकी खातिर जिंदा रहूं, और चूंकि मुझे इस जरूरत का यकीन है, इसलिए मैं जानता हूँ कि मैं जिंदा रहकर दोबारा आप सबके साथ रहूंगा, ताकि आप तरक्की करें और ईमान में खुश रहें। हाँ, मेरे आपके पास वापस आने से आप मेरे सबब से मसीह ईसा पर हद से ज्यादा फख्र करेंगे, लेकिन आप
ہر صورت میں مسیح کی خوشخبری اور آسمان کے شہریوں کے لائق زندگی گزاریں۔ پھر خواہ میں آ کر آپ کو دیکھوں، خواہ غیر موجودگی میں آپ کے بارے میں سنوں، مجھے معلوم ہوگا کہ آپ ایک روح میں قائم ہیں۔ آپ مل کر ایک دلی سے اس ایمان کے لیے جانفشانی کر رہے ہیں جو اللہ کی خوشخبری سے پیدا ہوا ہے، اور آپ کسی صورت میں اپنے مخالفوں سے دہشت نہیں کھاتے۔ یہ ان کے لیے ایک نشان ہوگا کہ وہ ہلاک ہو جائیں گے، جبکہ آپ کو نجات حاصل ہوگی، اور وہ بھی اللہ ہے، کیونکہ آپ کو نہ صرف مسیح پر ایمان لانے کا فضل حاصل ہوا ہے بلکہ اس کی خاطر دکھ اٹھانے کا بھی۔ آپ بھی اس مقابلے میں جانفشانی کر رہے ہیں جس میں آپ نے مجھے دیکھا ہے، اور جس کے بارے میں آپ نے اب سن لیا ہے کہ میں اب تک اس میں مصروف ہوں۔ فلپیوں کے نام پولس رسول کا خط، باب 2۔ کیا آپ کے درمیان مسیح میں حوصلہ افزائی، محبت کی تسلی، روح القدس کی رفاقت، نرم دلی اور رحمت پائی جاتی ہے؟ اگر ایسا ہے تو میری خوشی اس میں پوری کریں کہ آپ ایک جیسی سوچ رکھیں اور ایک جیسی محبت رکھیں، ایک جان اور ایک ذہن ہو جائیں، خود غرض نہ ہوں، نہ باطل عزت کے پیچھے پڑیں بلکہ فروتنی سے دوسروں کو اپنے سے بہتر سمجھیں۔ ہر ایک نہ صرف اپنا فائدہ سوچے بلکہ دوسروں کا بھی۔ وہی سوچ رکھیں جو مسیح عیسیٰ کی بھی تھی۔ وہ جو اللہ کی صورت پر تھا نہیں سمجھتا تھا کہ میرا اللہ کے برابر ہونا کوئی ایسی چیز ہے جس کے ساتھ زبردستی چمٹے رہنے کی ضرورت ہے، نہیں، اس نے اپنے آپ کو اس سے محروم کر کے غلام کی صورت اپنائی اور انسانوں کی مانند بن گیا۔ شکل و صورت میں وہ انسان پایا گیا۔ اس نے اپنے آپ کو پست کر دیا اور موت تک تابع رہا، بلکہ صلیبی موت تک۔ اس لیے اللہ نے اسے سب سے اعلیٰ مقام پر سرفراز کر دیا اور اسے وہ نام بخشا جو ہر نام سے اعلیٰ ہے، تاکہ عیسیٰ کے اس نام کے سامنے ہر گھٹنا جھکے، خواہ وہ گھٹنا آسمان پر، زمین پر یا اس کے نیچے ہو، اور ہر زبان تسلیم کرے کہ عیسیٰ مسیح خداوند ہے۔ یوں خدا باپ کو جلال دیا جائے گا۔ میرے عزیزو، جب میں آپ کے پاس تھا تو آپ ہمیشہ فرما بردار رہے۔ اب جب میں غیر حاضر ہوں تو اس کی کہیں زیادہ ضرورت ہے۔ چنانچہ ڈرتے اور کانپتے ہوئے جانفشانی کرتے رہیں تاکہ آپ کی نجات تکمیل تک پہنچے، کیونکہ خدا ہی آپ میں وہ کچھ کرنے کی خواہش پیدا کرتا ہے جو اسے پسند ہے، اور وہی آپ کو یہ پورا کرنے کی طاقت دیتا ہے۔ سب کچھ بڑبڑائے اور بحث مباحثہ کیے بغیر کریں تاکہ آپ بے الزام اور پاک ہوں، اللہ کے بے داغ فرزند ثابت ہوں۔ ایسے لوگ جو ایک ٹیڑھی اور الٹی نسل کے درمیان ہی آسمان کے ستاروں کی طرح چمکتے دمکتے اور زندگی کا کلام تھامے رکھتے ہیں۔ پھر میں مسیح کی آمد کے دن فخر کر سکوں گا کہ نہ میں رائے گا دوڑا، نہ بے فائدہ جدوجہد کی۔ دیکھیں، جو خدمت آپ ایمان سے سر انجام دے رہے ہیں وہ ایک ایسی قربانی ہے جو اللہ کے لیے پسندیدہ ہے۔ خدا کرے کہ جو دکھ میں اٹھا رہا ہوں وہ میں کی اس نذر کی مانند ہو جو بیت المقدس میں قربانی پر اڑیلی جاتی ہے۔ اگر میری نذر واقعی آپ کی قربانی یوں مکمل کرے تو میں خوش ہوں اور آپ کے ساتھ خوشی مناتا ہوں۔ آپ بھی اسی وجہ سے خوش ہوں اور میرے ساتھ خوشی منائیں۔ مجھے امید ہے کہ اگر خداوند عیسیٰ نے چاہا تو میں جلد ہی تیموتھیوس کو آپ کے پاس بھیج دوں گا تاکہ آپ کے بارے میں خبر پا کر میرا حوصلہ بھی بڑھ جائے، کیونکہ میرے پاس کوئی اور نہیں جس کی سوچ بالکل میری جیسی ہے اور جو اتنی خلوص دلی سے آپ کی فکر کرے۔ دوسرے سب اپنے مفاد کی تلاش میں رہتے ہیں اور وہ کچھ نظر انداز کرتے ہیں جو مسیح عیسیٰ کا کام بڑھاتا ہے، لیکن آپ کو تو معلوم ہے کہ تیموتھیوس قابل اعتماد ثابت ہوا کہ اس نے میرا
بیٹا بن کر میرے ساتھ اللہ کی خوشخبری پھیلانے کی خدمت سر انجام دی۔ چنانچہ امید ہے کہ جو ہی مجھے پتہ چلے گا کہ میرا کیا بنے گا، میں اسے آپ کے پاس بھیج دوں گا، اور میرا خداوند میں ایمان ہے کہ میں بھی جلد ہی آپ کے پاس آؤں گا۔ لیکن میں نے ضروری سمجھا کہ اتنے میں افروتس کو آپ کے پاس واپس بھیج دوں، جسے آپ نے قاصد کے طور پر میری ضروریات پوری کرنے کے لیے میرے پاس بھیج دیا تھا۔ وہ میرا سچا بھائی، ہم خدمت اور ساتھی سپاہی ثابت ہوا۔ میں اسے اس لیے بھیج رہا ہوں کیونکہ وہ آپ سب کا نہایت آرزومند ہے، اور اس لیے بے چین ہے کہ آپ کو اس کے بیمار ہونے کی خبر مل گئی تھی، اور وہ تھا بھی بیمار، بلکہ مرنے کو تھا۔ لیکن اللہ نے اس پر رحم کیا، اور نہ صرف اس پر بلکہ مجھ پر بھی، تاکہ میرے دکھ میں اضافہ نہ ہو جائے۔ اس لیے میں اسے اور جلدی سے آپ کے پاس بھیجوں گا، تاکہ آپ اسے دیکھ کر خوش ہو جائیں اور میری پریشانی دور ہو جائے۔ چنانچہ خداوند میں بڑی خوشی سے اس کا استقبال کریں، اس جیسے لوگوں کی عزت کریں، کیونکہ وہ مسیح کے کام کے باعث مرنے کی نوبت تک پہنچ گیا تھا۔ اس نے اپنی جان خطرے میں ڈال دی تاکہ آپ کی جگہ میری وہ خدمت کرے جو آپ نہ کر سکے۔ فلپیوں کے نام پولس رسول کا خط، باب 3۔ میرے بھائیوں، جو کچھ بھی ہو خداوند میں خوش رہیں۔ میں آپ کو یہ بات بتاتے رہنے سے کبھی تھکتا نہیں، کیونکہ ایسا کرنے سے آپ محفوظ رہتے ہیں۔ کتوں سے خبردار، ان شریروں مزدوروں سے ہوشیار رہنا جو جسم کی کاٹ چھانٹ یعنی ختنہ کرواتے ہیں، کیونکہ ہم ہی حقیقی ختنہ کے پیروکار ہیں۔ ہم ہی ہیں جو اللہ کے روح میں پرستش کرتے، مسیح عیسیٰ پر فخر کرتے اور انسانی خوبیوں پر بھروسہ نہیں کرتے۔ بات یہ نہیں کہ میرا اپنی انسانی خوبیوں پر بھروسہ کرنے کا کوئی جواز نہ تھا۔ جب دوسرے اپنی انسانی خوبیوں پر فخر کرتے ہیں تو میں ان کی نسبت زیادہ کر سکتا ہوں۔ میرا ختنہ ہوا جب میں ابھی 8 دن کا بچہ تھا۔ میں اسرائیل قوم کے قبیلے بنیامین کا ہوں، ایسا عبرانی جس کے والدین بھی عبرانی تھے۔ میں فریسیوں کا ممبر تھا جو یہودی شریعت کے کٹر پیروکار ہیں۔ میں اتنا سرگرم تھا کہ مسیح کی جماعتوں کو ایذا پہنچائی۔ ہاں، میں شریعت پر عمل کرنے میں راست باز اور بے الزام تھا۔ اس وقت یہ سب کچھ میرے نزدیک نفع کا باعث تھا، لیکن اب میں اسے مسیح میں ہونے کے باعث نقصان ہی سمجھتا ہوں۔ ہاں، بلکہ میں سب کچھ اس عظیم ترین بات کے سبب سے نقصان سمجھتا ہوں کہ میں اپنے خداوند مسیح عیسیٰ کو جانتا ہوں۔ اسی کی خاطر مجھے تمام چیزوں کا نقصان پہنچا ہے۔ میں انہیں کوڑا ہی سمجھتا ہوں تاکہ مسیح کو حاصل کروں اور اس میں پایا جاؤں، لیکن میں اس نوبت تک اپنی اس راست بازی کے ذریعے نہیں پہنچ سکتا جو شریعت کے تابع رہنے سے حاصل ہوتی ہے۔ اس کے لیے وہ راست بازی ضروری ہے جو مسیح پر ایمان لانے سے ملتی ہے، جو اللہ کی طرف سے ہے اور جو ایمان پر مبنی ہوتی ہے۔ ہاں، میں سب کچھ کوڑا ہی سمجھتا ہوں تاکہ مسیح کو اس کے جی اٹھنے کی قدرت اور اس کے دکھوں میں شریک ہونے کا فضل جان لوں۔ یوں میں اس کی موت کا ہمشکل بنتا جا رہا ہوں، اس امید میں کہ میں کسی نہ کسی طرح مردوں میں سے جی اٹھنے کی نوبت تک پہنچوں گا۔ مطلب یہ نہیں کہ میں یہ سب کچھ حاصل کر چکا یا کامل ہو چکا ہوں، لیکن میں منزل مقصود کی طرف دوڑا ہوا جاتا ہوں تاکہ وہ کچھ پکڑ لوں جس کے لیے مسیح عیسیٰ نے مجھے پکڑ لیا ہے۔ بھائیو، میں اپنے بارے میں یہ خیال نہیں کرتا کہ اسے حاصل کر چکا ہوں، لیکن میں اس ایک ہی بات پر دھیان دیتا ہوں، جو کچھ میرے پیچھے ہے وہ میں بھول کر سخت تگ و دو کے ساتھ اس طرف بڑھتا ہوں جو آگے پڑا ہے۔ میں سیدھا منزل مقصود کی طرف دوڑتا ہوا جاتا ہوں تاکہ وہ انعام حاصل کروں جس کے لیے اللہ نے مجھے مسیح عیسیٰ میں آسمان پر بلایا ہے۔ چنانچہ ہم میں سے جتنے کامل ہیں آئیں، ہم ایسی سوچ رکھیں، اور اگر آپ کسی بات میں فرق سوچتے ہیں تو اللہ آپ پر یہ بھی ظاہر کرے گا۔ جو بھی ہو، جس مرحلے تک ہم پہنچ گئے ہیں،
آئیں، ہم اس کے مطابق زندگی گزاریں۔ بھائیو، مل کر میرے نقش قدم پر چلیں اور ان پر خوب دھیان دیں جو ہمارے نمونے پر چلتے ہیں، کیونکہ جس طرح میں نے آپ کو کئی بار بتایا ہے اور اب رو رو کر بتا رہا ہوں، بہت سے لوگ اپنے چال چلن سے ظاہر کرتے ہیں کہ وہ مسیح کی صلیب کے دشمن ہیں۔ ایسے لوگوں کا انجام ہلاکت ہے۔ کھانے پینے کی پابندیاں اور ختنے پر فخر ان کا خدا بن گیا ہے۔ ہاں، وہ صرف دنیاوی سوچ رکھتے ہیں، لیکن ہم آسمان کے شہری ہیں اور ہم شدت سے اس انتظار میں ہیں کہ ہمارا نجات دہندہ اور خداوند عیسیٰ مسیح وہیں ہے، وہیں سے آئے۔ اس وقت وہ ہمارے پست حال بدنوں کو بدل کر اپنے جلالی بدن کے ہم شکل بنا دے گا، اور یہ وہ اس وقت کے ذریعے کرے گا جس سے وہ تمام چیزیں اپنے تابع کر سکتا ہے۔ فلپیوں کے نام پولس رسول کا خط، باب 4۔ چنانچہ میرے پیارے بھائیوں، جن کا آرزومند میں ہوں اور جو میری مسرت کا باعث اور میرا تاج ہیں، خداوند میں ثابت قدم رہیں۔ عزیزو، میں یودیا اور سنتخے سے اپیل کرتا ہوں کہ وہ خداوند میں ایک جیسی سوچ رکھیں۔ ہاں میرے ہم خدمت بھائی، میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ ان کی مدد کریں، کیونکہ وہ اللہ کی خوشخبری پھیلانے کی جدوجہد میں میرے ساتھ خدمت کرتی رہی ہیں، اس مقابلے میں جس میں کلیمینس اور میرے وہ باقی مددگار بھی شریک تھے جن کے نام کتاب حیات میں درج ہیں۔ ہر وقت خداوند میں خوشی منائیں۔ ایک بار پھر کہتا ہوں، خوشی منائیں۔ آپ کی نرم دلی تمام لوگوں پر ظاہر ہو۔ یاد رکھیں کہ خداوند آنے کو ہے۔ اپنی کسی بھی فکر میں الجھ کر پریشان نہ ہو جائیں، بلکہ ہر حالت میں دعا اور التجا کر کے اپنی درخواستیں اللہ کے سامنے پیش کریں۔ دھیان رکھیں کہ آپ یہ شکر گزاری کی روح میں کریں، پھر اللہ کی سلامتی جو سمجھ سے باہر ہے آپ کے دلوں اور خیالات کو مسیح عیسیٰ میں محفوظ رکھے گی۔ بھائیو، ایک آخری بات، جو کچھ سچا ہے، جو کچھ شریف ہے، جو کچھ راست ہے، جو کچھ مقدس ہے، جو کچھ پسندیدہ ہے، جو کچھ عمدہ ہے، غرض اگر کوئی اخلاقی یا قابل تعریف بات ہو تو اس کا خیال رکھیں۔ جو کچھ آپ نے میرے وسیلے سے سیکھ لیا، حاصل کر لیا، سن لیا یا دیکھ لیا ہے، اس پر عمل کریں، پھر سلامتی کا خدا آپ کے ساتھ ہوگا۔ میں خداوند میں نہایت ہی خوش ہوں کہ اب آخرکار آپ کی میرے لیے فکر مندی دوبارہ جاگ اٹھی ہے۔ مجھے پتا ہے کہ آپ پہلے بھی فکر مند تھے، لیکن آپ کو اس کا اظہار کرنے کا موقع نہیں ملا تھا۔ میں یہ اپنی کسی ضرورت کی وجہ سے نہیں کہہ رہا، کیونکہ میں نے ہر حالت میں خوش رہنے کا راز سیکھ لیا ہے۔ مجھے دبائے جانے کا تجربہ ہوا ہے اور ہر چیز کثرت سے میسر ہونے کا بھی۔ مجھے ہر حالت سے خوب واقف کیا گیا ہے، سیر ہونے سے اور بھوکا رہنے سے بھی، ہر چیز کثرت سے میسر ہونے سے اور ضرورت مند ہونے سے بھی۔ مسیح میں سب کچھ کرنے کے قابل ہوں، کیونکہ وہی مجھے تقویت دیتا رہتا ہے۔ تو بھی اچھا تھا کہ آپ میری مصیبت میں شریک ہوئے۔ آپ جو فلپی کے رہنے والے ہیں خود جانتے ہیں کہ اس وقت جب مسیح کی منادی کا کام آپ کے علاقے میں شروع ہوا تھا اور میں صوبہ مقدونیہ سے نکل آیا تھا، تو صرف آپ کی جماعت پورے حساب کتاب کے ساتھ پیسے دے کر میری خدمت میں شریک ہوئی۔ اس وقت بھی جب میں تھیسلونیکے شہر میں تھا، آپ نے کئی بار میری ضروریات پوری کرنے کے لیے کچھ بھیج دیا۔ کہنے کا مطلب یہ نہیں کہ میں آپ سے کچھ پانا چاہتا ہوں، بلکہ میری شدید خواہش یہ ہے کہ آپ کے دینے سے آپ ہی کو اللہ سے کثرت کا سود مل جائے۔ یہی میری رسید ہے۔ میں نے پوری رقم وصول پائی ہے، بلکہ اب میرے پاس ضرورت سے زیادہ ہے۔ جب سے مجھے افروتس کے ہاتھ آپ کا ہدیہ مل گیا ہے، میرے پاس بہت کچھ ہے۔ یہ خوشبودار اور قابل قبول قربانی اللہ کو پسندیدہ ہے۔ جواب میں میرا خدا اپنی اس جلالی دولت کے موافق جو مسیح عیسیٰ میں ہے
آپ کی تمام ضروریات پوری کرے گا۔ اللہ ہمارے باپ کا جلال ازل سے ابد تک ہو، آمین۔ تمام مقامی مقدسین کو مسیح عیسیٰ میں میرا سلام دینا۔ جو بھائی میرے ساتھ ہیں وہ آپ کو سلام کہتے ہیں۔ یہاں کے تمام مقدسین آپ کو سلام کہتے ہیں، خاص کر شہنشاہ کے گھرانے کے بھائی اور بہنیں۔ خداوند عیسیٰ مسیح کا فضل آپ کی روح کے ساتھ رہے، آمین۔